नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद के बारे में क्या आता है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। इसी तरह अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में से कुछ अहलुल्लाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उनमें से कौन अहलुल्लाह होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहलुल कुरान ही अहलुल्लाह होते हैं और उसके खास लोग होते हैं। अच्छा, वीआईपी कितना पसंद है ना लोगों को बनना, वीआईपी और वीआईपी के वेरी स्पेशल पर्सन, और हाँ, तो उनके पार्टीज में जाना, उनके एरिया में रहना वीआईपीज के, और खुद वीआईपीज बनना पसंद आता है ना। इसलिए जो अहलुल कुरान होते हैं ना वो अल्लाह ताला के वीआईपीज होंगे क़यामत के दिन। जो कुरान में जितना ज़्यादा माहिर होगा और जितना ज़्यादा अच्छा होगा अल्लाह ताला का, उतना ही ज़्यादा करीबी होगा और वीआईपी होगा, और वीआईपी जैसा ही ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाएगा। इसलिए आप जो है अपनी तन्हाइयों को किस में काटें? कुरान में, कुरान के गौर और फिक्र में। आपको लग रहा है कि मैं खाली बैठी हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, वर्ड मीनिंग्स याद कर लेती हूँ, चलो अच्छा कल का सबक ही रिवाइज कर लेती हूँ, या अपनी क़िरात अच्छी कर लेती हूँ। जितने ज़्यादा माहिर होते जाएंगे उतने अल्लाह ताला के करीब होते जाएंगे और वीआईपी बनते चले जाएंगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई वसीयत करे। मैंने कहा, तुमने जो सवाल मुझसे किया है मैंने यही सवाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ क्योंकि ये हर चीज़ की बुनियाद है, और जिहाद को लाजिम पकड़ लो क्योंकि वो इस्लाम की रहबानियत है, और अल्लाह के ज़िक्र और कुरान की तिलावत का एहतमाम किया करो क्योंकि वो आसमान में तुम्हारे लिए बाइस रहमत और दुनिया में तुम्हारे लिए बाइस तज़किरा है, और कुरान की बदौलत मतलूबा चीज़ें का हुसूल आसान हो जाता है, यानी जो चीज़ें तुमको तलब होगी जिसकी, वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यानी आप जितना ज़्यादा कुरान में बढ़ते चले जाएंगे, उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, गौर और फिक्र करते चले जाएंगे, और आपके लिए दुनिया आसान होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने ना तन्हाइयों में रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, गौर और फिक्र करके तन्हाइयों में, है ना। तो तन्हाइयों को अपने कुरान में काटें तो फिर देखिए आपको अल्लाह ताला दुनिया भी आपके लिए आसान करेंगे और आखिरत भी। इन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? कुरान को पकड़ना है। इसलिए अगर हम ये सोचें कि हालात ख़राब हैं, क्या करें, छोड़ो, तो इसमें अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि जितने हालात ख़राब हों उतने ही ज़्यादा आप कुरान से जुड़ जाएं, ताल्लुक़ उतना ज़्यादा मजबूत कर लें, अपने आप को भी जोड़ें, दूसरों को भी जोड़ें, तो आपके लिए दुनिया आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला दुनिया आसान कर देंगे, परेशानियों को इंशाअल्लाह दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पारा 13 आयत 53। वमा उबर्रिउ, क्या हुआ था? यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने वर्गलाया था? जुलेखा ने वर्गलाया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बेगुनाही को भी साबित कर दिया, यानी वो कितने पाक दामन थे, कितने पाक थे वो, अल्लाह ताला ने ये सबको बता दिया। किसके जरिए? बादशाह के जरिए पता चला सबको। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या दुआ की? वमा उबर्रिउ, नहीं मैं बरी करता। बरी किसको कहते हैं? फ्री, है ना? हाँ, नहीं मैं बरी करता नफ्सी, अपने नफ्स को, इन्ना बेशक, इन्नन नफ्सा, बेशक नफ्स, ला अम्मारतुन, जरूर ही हुक्म देने वाला है। अम्मार हुक्म देने वाला, ठीक है, अम्र से, जरूर ही हुक्म देने वाला है, बिसूई बुराई का, मगर माँ जिस पर रहीमा रहम करे, रब्बी मेरा रब, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए हर इंसान को, याद कर लें इस दुआ को, वमा उबर्रियो से रहीम तक, क्योंकि हमारा नफ्स ही हमें बुराइयों की तरफ खींचता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नफ्स भी कहीं ना खींच दे, देखो वो नबी थे तब उन्होंने ये दुआ करी, कहीं हमारा नफ्स हमें बुराइयों की तरफ ना ले जाए। कम से कम घर में जवान लड़कियों को तो याद कराएं, ये दुआ जरूर याद कराएं, ताकि आपके बच्चे बुराइयों की तरफ ना खींचते चले जाएं, कैसी भी बुराई हो उसकी तरफ ना हो जाएं, ठीक है। क्योंकि नफ्स किसका हुक्म देता है? बुराई का हुक्म देता है।
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی پاک صاف نہیں کہنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ایک اور جگہ قرآن میں بھی آیا ہے سورہ نجم میں، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنے آپ کے لیے پاک ہونے کے دعوے مت کرو، کیونکہ جو کتنا بھی نیک ہو، جو جتنا نیک ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا، اس کو شیطان اتنا ورگلاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے کہیں میرا نفس مجھے کہیں برائی کی طرف ورگلا نہ دے. اس لیے یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. نفس کے 3 قسم ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نفس امارہ. ٹھیک ہے. نفس امارہ جو گناہوں کا حکم دیتا ہے، یعنی ابھارتا ہے، یعنی انسان گناہ کرے یا نہ کرے. وہ کون سا نفس کہتا ہے؟ نفس امارہ، جو فرسٹ ہوتا ہے ہمارا، فرسٹ اسٹیپ پر یہی ہوتا ہے نا کہ کروں یا نہ کروں. دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، جو برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، یعنی برائی مت کر، اس کو برائی کو یہ ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس کون سا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ. جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی نفس مطمئنہ کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. کس کی؟ جنت کی. ہے نا، آگے قرآن میں آئے گا، یہ کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ سجین اور ان کے لیے کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہے. قرآن میں آگے بھی آ جائے گا. تو ہمیں ہر وقت یہ اپنے آپ کے اندر چیک کرنا ہے کہ میرا نفس مطمئنہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. یعنی آپ کے نفس نے آپ کو گناہ پر کہا کہ تو گناہ کر، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں کرتے، یا اگر کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں. تو آپ کا نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ. وقالا اور کہا الملک بادشاہ نے، ائتونی لاؤ میرے پاس، بھی اسے، استخلصہ میں خالص کروں گا، استخلص چن لوں گا، خاص کر لوں گا، لی نفسی اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے. فلما پھر جب کلمہ اس نے کلام کیا اس سے، قالا کہا، انکا بے شک تو، الیوم آج سے، لدینا ہمارے پاس، مکین مرتبے والا ہے، امین امانت دار ہے. کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی تو بادشاہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ والا خواب ایسا تھا، اتنا پریشان حال تھا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا پا رہا تھا. پھر جب خواب کی تعبیر پتہ چلی تو ان کو لگا کہ نہیں، اس سے تو اب ملنا بھی چاہیے. انہوں نے کہا اب ان کو لے آؤ، کیونکہ اب سب ہو گیا تھا. اب ان کے نفس کی گواہی، یعنی اب ان کے کتنے پاک باز ہیں اس کی گواہی بھی سب نے دے دی تھی. اب سارے الزام ہٹ گئے. پھر دوبارہ میسنجر جو تھا وہ ان کے پاس گیا، اور ان کو پھر کہا جاتا ہے، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، نہا دھو کے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. ٹھیک ہے. اس تفسیر میں، تفسیر القرآن میں یہ بھی آتا ہے، جب وہ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے، یعنی بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لایا گیا بادشاہ کے دربار میں، تو یوسف علیہ السلام نے دعا کری، میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لیے کافی ہے، جو اس کی میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں جو بالکل محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ بھی دعا کری، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کری کہ مجھے برائیوں سے بچانے کی. اس کے بعد کیونکہ انہوں نے یہ سب دیکھ کر وہ نہیں ہوئے اٹریکٹ کی، دیکھو اب میں کہاں گیا، بادشاہ کے پاس آ گیا، اور کہاں اب انہوں نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، بتاؤ مجھے اپنے پاس اپنی نفس کے لیے مقرر کر رہے ہیں، مجھے اتنی اچھی پوسٹ دے رہے ہیں، ایک طرح سے مجھے پی اے بنا رہے ہیں، ہے نا، اتنی بڑی پوسٹ مجھے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی شر ہیں ان سے. ٹھیک ہے. پھر دونوں میں آپس میں بات چیت ہوئی، اور بادشاہ نے کیا کہا، آج سے تم ہمارے پاس رہو گے، مرتبے والے بن کے رہو گے. یعنی پہلے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے مہمان بنا کر رکھا. ٹھیک ہے. قالا کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، اجعلنی بنا دو مجھے، اجعلنی بنا دو مجھے، علی خزائنی خزانوں پر، الارض زمین کے، انی بے شک میں ہوں، حفیظ بہت حفاظت کرنے والا، علیم خوب علم والا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا ان کے اندر مینیجریل اسکل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کام کو وہ کر سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی پوسٹ مانگی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کچھ مرتبہ ہی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. آپ سوچو کتنی لمبی پلاننگ تھی اور کتنا لمبا کام تھا، اور
یہ چھوٹا موٹا کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جو کوئی بھی کر دیتا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, آپ مجھے کس پر بنا دیجئے, خزانوں پر, ٹھیک ہے, یعنی فائنینشیل منسٹر مجھے بنا دیجئے خزانوں پر, ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, ٹھیک ہے, آپ ہماری مدد کیجئے, ہمارے ساتھ مل کر کام کریے. تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی کہہ دیا, اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ والی اسکل دے دو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی اسکل ہے, ہم اس کے اکارڈنگ کسی سے کچھ کام مانگنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے. یعنی آپ کے اندر کوئی اسکل ہے تو آپ اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یا آپ کے اندر کوئی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسی سے کچھ کام نہیں ہو رہا, تو اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں اس کام کو, میں یہ کر سکتی ہوں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ شو آف کر رہے ہیں یا آپ دکھاوا کر رہے ہیں. دکھاوا کب ہو جاتا ہے, جب آپ میاں منہ مٹھو بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اپنے آپ کی تعریفیں بٹورنا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں, یا میں لوگوں میں الگ دکھوں یا بڑا دکھوں, اس لیے لوگ میری تعریف کریں, اس لیے میں یہ پوسٹ مانگ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. جیسے سی وی ہوتا ہے, آپ اپنا سی وی دکھاتے ہیں, جاب کے لیے جاتے ہیں, لیکن اس وقت وہ جائز ہے, آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی سی وی کو ہمیشہ اپنے منہ پر رکھیں, اچھا میں نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, ہر مجلس میں بیٹھ کر آپ اپنی تعریفیں ہی کرے جا رہے ہیں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں نے یہ بھی کیا ہے, میں نے یہ بھی کیا ہے, تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ پھر گناہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے وہ کام مانگا جو وہ کر سکتے تھے, اور باقی کوئی اور اس کام کو نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے جنگ احزاب میں بھی ایسا ہوا تھا. جنگ احزاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی تھی, جنگ خندق, اس وقت بہت شدید ٹھنڈ ہو گئی تھی, بہت زیادہ تیز ٹھنڈ تھی کہ باہر نکلنے میں بھی کپ کپا رہے تھے ہاتھ پہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ کون کفار کی خبر لے کر آئے گا آج کہ حالات کیا ہیں وہاں کے. تو اس پر زبیر علیہ السلام نے کہا, حضرت زبیر نے, کہ میں لاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا کہ کون میرے لیے خبر لائے گا. تو دوبارہ بھی کس نے کہا, زبیر علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی انہوں نے ہی جواب دیا. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بے شک ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اس بنا پر ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی, اور وہ کیا تھے, 10 مبشرہ میں سے تھے, ٹھیک ہے نا. جو کام کوئی نہیں کر رہا تھا وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اس میں ان کی تعریف تھوڑی تھی, وہ تعریف تھوڑی چاہتے تھے. صحابہ کرام کو کس چیز کا لالچ تھا, آخرت کا لالچ تھا. ہمیں بھی کس کا ہونا چاہیے, آخرت کا. جس کو آخرت کا لالچ ہوتا ہے نا, اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی میری تعریف کرے یا کرے, کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اس کو کیا پرواہ ہوتی, بس میرا اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے وہی کافی ہے, ٹھیک ہے نا. وَقَذَالِكَ, اور اسی طرح, مَكَّنَّا, ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو, فی الارض, زمین میں. یتبوؤ, وہ یتبوؤ اسی سے بنا ٹھکانہ, وہ رہتے ہیں, منہا, اس میں, حیثو, جہاں, یشاؤ, وہ چاہتا ہے, نصیبو, ہم پہنچاتے ہیں, برحمتنا, اپنی رحمت کو, من نشا, جس کو ہم پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم اپنی نعمت کو کہاں پہنچاتے ہیں, جس پر ہم پہنچاتے ہیں, برحمتنا, اپنی رحمت کو, من نشا, جس پر ہم چاہیں, ولا, اور نہیں, ندیعو, ہم ضائع کرتے, اجر, محسنین, احسان کرنے والوں کا. اب یہ دیکھیں آپ, یوسف علیہ السلام کہاں سے کہاں آ گئے اور کس پوسٹ پر آ گئے, ہے نا. کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا, اب وہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا. یعنی جو وہ غلام خرید کر لائے تھے, یعنی عزیز مصر خرید کر لائے تھے نا ان کو, یوسف علیہ السلام کو, اب جو عہدہ ان کا تھا, اب وہ عہدہ کس کو مل گیا, یوسف علیہ السلام کو مل گیا. پہلے وہ غلام تھے, اب وہ آقا بن گئے. پہلے وہ غلام تھے, اب کس کے منصب پر آ گئے, آقا کے, ٹھیک ہے. اب یہ سب ان کو کیوں ملا, ان کے صبر پہ. انہوں نے صبر کیا تھا, مشکل ترین حالات تھے, کنویں میں انہوں نے کنویں کے اندر صبر کیا. ایسا نہیں کیا جب ان کو قافلے والوں نے باہر نکال دیا تو انہوں نے یہ نہیں کیا, میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اب دیکھو میرے حالات یہ تھے, اور میرے باپ یہ ہیں, اور میرے بھائیوں نے مجھے ڈال دیا, اب مجھے وہیں جانا ہے, مجھے وہاں پر لے چلو, پوری ہسٹری کھول کر نہیں سنا دی. بلکہ اس پر بھی انہوں نے کیا کیا, صبر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل بھیجا, تو جیل پر بھی انہوں نے صبر کیا. ان کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی, حرام کام کرنے کی کوشش کی, اس پر بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور صبر کیا, ٹھیک ہے نا. ایک عورت ان کو برائی کی دعوت دے رہی تھی, اس پر بھی وہ کیا کر رہے تھے, اللہ سے مدد مانگ رہے تھے, اور پھر وہ صبر کر رہے تھے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنی مشکل حالات آپ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارے گا اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے مدد بھی وہ لے کر آئے گا. اور اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی مقدار میں آزمائش ہوتی ہے. یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتے ہیں. لیکن یہ اسی کو دیتے ہیں جو صبر کرنے والا ہوتا ہے, جو صبر کرنے کی شروعات کرے. جب شروعات کرتے ہیں صبر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں طاقت بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک ہم ضائع نہیں کرتے کس کا اجر؟ محسنین کا اجر. ولا اجر, اور ضرور ہی اجر آخرت کا بہتر ہے للذین, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, وکانو, اور ہیں وہ, یتقون, تقوی کرتے. وجاء, اور آئے, اخوتن, بھائی, یوسف علیہ السلام کے. اچھا ہوا کیا تھا پہلے یہ سن لیجئے. بادشاہ کے خواب کی جو تعبیر آپ نے بتائی تھی اسی کے متعلق بادشاہ نے آپ کو مشورہ کیا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 7 سالوں میں خوب بارش ہونے والی ہے, لہٰذا آپ ان 7 سالوں میں خوب کاشت کرا کر زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرانے کا انتظام کریں. یعنی اپنے ملک میں جتنے بھی کسان ہیں اور کاشتکار ہیں ان کو یہ پیغام دے دیں کہ وہ غفلت نہ برتیں اور خوب ہمت اور لگن سے زیادہ اناج اگانے کی کوشش کریں. اور ان کاشتکاروں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ پیداوار کا 5واں حصہ بالوں اور ڈنٹل سمیت بچا کر رکھیں. یعنی ان کی ڈنٹل بھی نہیں توڑنی. اس صورت میں اناج بھی خراب نہیں ہوگا اور ڈنٹل کس کے کام آ جائے گی؟ بھوسے کی شکل میں جانوروں کو کھلانے کی غذا بن جائے گی. اس طرح آپ کی رعایا قحط سالے میں اس جمع شدہ غلے سے اپنا کام چلا سکے گی. اور جو اناج کاشتکار اور سرکاری زمینوں سے حکومت کو حاصل ہوا ہے اس کا اسٹاک کر کے رکھیں تاکہ ملک سے باہر والے لوگوں کو معمولی سی قیمت پر ان کی ضرورت بھی پوری کی جا سکے. یعنی ٹیکس لیتی تھی نا گورنمنٹ, ٹیکس میں کیا لیتی تھی؟ اناج لیتی تھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ اس اناج کو ذخیرہ کر کے رکھنا ہے. اس کا بھی انہوں نے بتایا بھوسے کے ساتھ ان کو ذخیرہ کر کے رکھا گیا تاکہ اس میں نمی نہ آئے اور وہ اناج خراب نہ ہو, کیونکہ جب موئسچر آئے گا تبھی تو اناج خراب ہوگا. انہوں نے انتظام ایسا کرا کہ موئسچر نہیں آنے دیا اور اس کو خراب نہیں ہونے دیا. اس سے وہ بادشاہ بہت خوش ہوا, ان کی یہ پلاننگز دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ واقعی میں ان کے اندر یہ اسکل ہے. تو انہوں نے اس کو فائنینشیل منسٹر, یوسف علیہ السلام کو فائنینشیل منسٹر بھی بنا دیا تھا, وہی عہدہ ان کو دے دیا تھا. اب اس سے بادشاہ اس لیے بھی خوش تھا کہ پہلے جو یہ غلہ اگتا تھا یہ تو ہمارے کام آتا تھا, اب کیا ہوگا؟ ہمیں اس سے کمائی بھی کرنے کو ملے گی. بھلے ہی معمولی قیمت پر دے رہے تھے لیکن پہلے کمائی نہیں ہوتی تھی, اب اسٹاک سے کیا ہو رہا ہے؟ کمائی بھی ہو رہی ہے. کیونکہ جب قحط پھیلے گا تو صرف وہ وہیں تھا مصر میں, وہ تو ہر جگہ قحط پھیلنا تھا. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ سال آ گیا, قحط پھیلنا شروع ہو گیا اور دور دور تک لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ سوکھا پڑ گیا. اور ان کے بھائیوں کو بھی خبر ہو گئی, یعنی کنعان تک یہ خبر پہنچ گئی کیونکہ پورے مصر میں قحط آ گیا تھا. فلسطین, شام اور آس پاس کے علاقوں میں پہنچ گیا, کنعان میں بھی خبر پہنچ گئی. لیکن یوسف علیہ السلام کے چرچے ہونے شروع ہو گئے کہ وہ بڑے رحم دل ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں, وہ بادشاہ عزیز ہیں, یعنی دور دور تک. اور ان کے بھائیوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ہمیں وہاں سے چلو, ہم بہت کم قیمت میں ہمیں اناج ملے گا اور وہاں کے بادشاہ بڑے رحم دل ہیں اور ہمیں اناج دیں گے, چلو ہم بھی چلتے ہیں. تو اس پر پھر آ گئے بھائی یوسف علیہ السلام کے. فدخلوا, پھر وہ داخل ہوئے, علیہ اس پر, فعرفہم, تو اس نے پہچان لیا ان کو. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. وہم, اور وہ, لہو, اس سے, منکرون, نا واقف تھے, انجان تھے. پہلے بھی آیا نا اجنبی تھے, انجان تھے. کس میں آیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں, ہے نا. تو وہ ان سے انجان تھے. کیوں تھے انجان؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں نا شکل بدل جاتی ہے, اور ان کے بھائی بڑے بڑے تھے. بڑے ہونے میں جو بوڑھا ہوتا ہے نا تب بھی ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. جوانی میں دیکھیں اور بڑھاپے میں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے کیونکہ بس بڑھاپا ہی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن بچپن سے بڑے ہونے تک شکل بدل جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان پائے, یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے. ولما, اور جب, جہزہم, اس نے تیار کر کے دیا انہیں. جہاز کہتے ہیں سامان کو یا سامان رکھنے کی جگہ,
دونوں ہی معنی آتے ہیں جہاز کے، ٹھیک ہے نا. اور جہاز دلہن اور جنازے کے سامان کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، کیونکہ دلہن اور جنازے کو بھی تیار کر کے سامان دیا جاتا ہے اور ان کو بھی تیار کیا جاتا ہے، تو یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مسافر کو جو سامان تیار کر کے دیا جائے اس کے لیے بیسیکلی جہاز آتا ہے، اور مسافر دونوں ہوتے ہیں، دلہن بھی ہوتی ہے جنازے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو جا رہا ہو وہ بھی مسافر ہوتا ہے. تو اور جب جہازہم اس نے تیار کر کے دیا انہیں بھی جہازہم ان کا سامان، قالا کہا ائتونی لاؤ میرے پاس، بی اخن بھائی کو. اب دیکھو اوتونی ہے، لاؤ میرے پاس، کیونکہ آ کے عرف جر با آ رہا ہے، اس لیے کیا ہے اس کا ترجمہ، لاؤ میرے پاس بھائی کو، لکم اپنے، من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے، الا کیا نہیں، ترونا تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی میں پورا دیتا ہوں، کیلا ناپ، کیلا کس کو کہتے ہیں، پہلے بھی ہے نا، ناپ اور تول میزان کے لیے آتا ہے، ناپ. وَأَنَا اور میں بہتر ہوں، منزلین سب مہمان نوازی کرنے والوں میں. منزلین یہاں پر کس کو کہا گیا ہے، مہمان نوازی، یعنی جو مہمان نوازی بھی آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو نازل ہو جس کی مہمان نوازی کی جائے. تو انہوں نے کیا دیکھا، سارے بھائی آ گئے ہیں لیکن بنیامین نہیں آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بھی یاد کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے، پتا تو تھا نا میرا ایک چھوٹا بھائی تھا. تو انہوں نے کیا کہا، اب کی بار جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جو تمہارے باپ سے، کیونکہ انہوں نے بات چیت کری اور بات چیت کرنے پر ان کا پتہ نکال لیا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے اس وقت کہ بنیامین کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے بات چیت کری اور ظاہر ہے جب غلہ لینے آتے ہیں نا، سرکاری جو بھی کام ہوتے ہیں نا وہ کاغذات پر ہوتے ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے بہن ہیں، کیا ہیں، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب لکھا جاتا ہے رجسٹر میں. اس وقت بھی لکھا جا رہا تھا، ہے نا، ہاں اس وقت بھی لکھا جا رہا تھا، پوری ڈیٹیل لی جا رہی تھی. تو اس سے یوسف علیہ السلام کو پتا چل گیا ان کا ایک اور بھائی ہے. تو انہوں نے کیا کہا، تم دیکھ نہیں رہے میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہوں، تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا، میں اور بھی غلہ دوں گا تمہیں. فَإِن پھر اگر لم نہیں، تَأْتُونی تم لائے میرے پاس بھی اس کو، فلا تو نہیں، قیلا کوئی پیمانہ. کون سا پیمانہ، غلہ، ہاں، لکم تمہارے لیے، اندی میرے پاس، ولا اور نہیں، تقربونی تم قریب آنا میرے. یعنی اگر اپنے بھائی کو نہیں لائے تو کوئی بھی پیمانہ نہیں ملے گا، ان سب کو اگر ملے گا تو سب کو ملے گا، ورنہ ایک کو بھی نہیں ملے گا، ورنہ مت آنا میرے پاس. قالو انہوں نے کہا، سنرابدو ضرور ہم آمادہ کریں گے، یعنی انکریج کریں گے، نرابدو ضرور ہم آمادہ کریں گے، انہو اس کے بارے میں، اباہو اپنے ابا والد کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ ضرور کرنے والے ہیں، بے شک ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں. کیونکہ اب ایسا کیوں کہا، ہم ضرور اپنے والد کو آمادہ کریں گے، والد کو کیا بھروسہ رہا ہوگا ان کو پر، کیونکہ پہلے ہی وہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں غفل، ہاں، اب یہ سوتیلے بھائی تھے نا سارے، وہ ایک سے اور سارے سوتیلے بھائی تھے وہ. تو پھر کیا کرا، یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کری اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، ہے نا، کس کی طرف سے تھا یہ سب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا. اب قالا انہوں نے کہا، لی فتیانہ اپنے غلاموں کو، اجعل رکھ دو، بنا دو، جالا کے بھی 2-3 میننگز ہوتے ہیں اور معنوں کے اکارڈنگ، اس کے مطلب سینٹینس کے اکارڈنگ اس کا معنی کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بنا دو نہیں ہوگا، یہاں کیا ہوگا، ڈال دو یا رکھ دو. ڈال دو پہلے بھی آیا اس کا، اجعل کا، جیسے انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، تو اجعل آیا تھا، وہاں پر بھی جال آیا تھا، ہے نا. انہوں نے کہا اپنے غلاموں کو رکھ دو، بضاعتہم ان کا سرمایہ، پونجی، سرمایہ ہو گیا وہ، اب وہ نفع نہیں تھا، وہ سرمایہ تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کل، پہلے بھی آیا تھا، سرمایہ کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے لیے. ہاں، ایک تو پونجی واپس مل گئی، اناج بھی مل گیا، ایکسٹرا ہی ہو گیا ان کے لیے وہ، ہے نا، ان کی پونجی کو یا ان کا سرمایہ، فی رحالہم ان کے سامان میں، رحال سامان میں، لعلہم تاکہ وہ، یا شاید کہ وہ، یعرفونہا وہ پہچان جائیں اسے، عریفہ سے عرفہ، یعرفونہا وہ پہچان جائیں اسے، اذا جب انقلبوا وہ پلٹ کر جائیں، انقلبوا جب وہ پلٹیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ، یرجعون رجوع کریں، لوٹ کر آئیں. ایسا کیوں کیا تھا یوسف علیہ السلام نے، تاکہ وہ چھپکے سے اپنے سامان میں پیسے واپس رکھوا دیے، اور کیا کہا، جب یہ گھر جائیں گے اپنی پونجی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور واپس ضرور آئیں گے. کہیں میرے پاس یہ بہانہ نہ بنا دے پیسے ہی نہیں تھے آنے کے لیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اگلی بار بہانہ بنا دے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے،
پھر کیا کرتے؟ تو انہوں نے پلاننگ کی ساری کہ لے کر آئیں تو سامان پیسے واپس رکھوا دے تاکہ اسی پیسے کو لے کر واپس آ جائیں اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں. ملنا تھا نا انہیں اپنے بھائی بنیامین سے. فلما پھر جب رجعو وہ لوٹے الا ابیہم اپنے باپ دادا کی طرف انہوں نے کہا یا آبانا اپنے باپ کی طرف اے ہمارے ابا جان اے ہمارے ابا جان منیعا منع کر دیا گیا روک دیا گیا کیا یہ مجہول منا ہم سے کیلو پیمانہ ناپ غلہ فارسل تو بھیج دو ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ ہم ناپ بھر لائیں ناپ بھر کر لائیں وہ اسی سے بنا ہے قیلہ سے نقتل امر ہے یہ تاکہ ہم بھر کر لائیں گے نہیں مضارع ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم ناپ بھر کر لائیں گے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. یہ فائل ہو گیا ٹھیک ہے فائل جمع. تو انہوں نے کیا کہا کہ ابا جان ہمیں ساری باتیں انہوں نے بتا دی کہ ایسے ایسے ہمیں ہمارے بھائی کو بھی لانے کے لیے کہا گیا اگر اب کہ ہم نہیں لے کر گئے تو وہ ہمیں نہیں دیں گے اور ہمیں واپس بھیج دیں گے. قالا کہا کس نے؟ ان کے ابا نے یعقوب علیہ السلام نے. حل آمنکم نہیں حل کیا نہیں آئے گا یہاں پر آگے اللہ آ گیا نا تو کیا آئے گا نہیں آمنکم میں بھروسہ کر سکتا تم پر آمنا آ گیا بھروسہ کیونکہ آگے کیا ہے علیہ ہے ابھی مان نہیں ہے نا ہاں اللہ ہے تو میں بھروسہ کرتا تم پر علیہ اس میں یا اس پر اللہ مگر جیسا کہ امنتکم میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے. فاللہ تو اللہ خیرن بہترین حافظن حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے راحمین سب رحم کرنے والوں میں. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ مجھے بھروسہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو تم ایسی یوسف کو بھی تو ایسے لے کے گئے تھے بہانے بنا کر کہ کیا آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کیا آپ یہ نہیں کتنے زیادہ بہانے بنائے تھے نا انہوں نے کہ اگر کھا گیا بھائی تو ہم اتنا بڑا جتھا ہے ہم حفاظت نہیں کر سکتے اپنے بھائی کی. ایسے ہی بہانے اب بنانے لگ گئے. تو کیا کہا کہ ایک تو میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے سب حفاظت کرنے والوں میں. ٹھیک ہے یعنی کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. دنیا میں جب آپ کو کسی چیز کے کھونے کا ضائع ہو جانے کا ڈر ہو تو اس وقت اللہ کی حفاظت میں یہ دعا پڑھیں یعنی تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں. ٹھیک ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین تاکہ اللہ کی حفاظت رہے سب پر ہم سب پر کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ان حالات میں بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ باقی کوئی نہیں کر سکتا حفاظت. ولما اور جب فتحو انہوں نے کھولا فتح کھولا متاعہم اپنا سامان وجدو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو ردت لوٹائی گئی تھی رد مجہول لوٹائی گئی تھی الیہم ان کی طرف. قالو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی نہیں ہم چاہتے ہادہی نہیں ماں کا کریے کیا اور کیا ہم چاہتے ہیں ہادہی یہ ہے بضاعتنا ہماری پونجی ہمارا سرمایہ ردت جو لوٹا دی گئی الینا ہماری طرف. یعنی جب سامان کھولا اپنی پونجی مل گئی تو انہوں نے کہا اور کیا چاہیے ہمیں دیکھو ہمیں تو عزیز مصر سے یہ بھی لوٹا دیا گیا اور کیا چاہیے ہمیں اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اپنے ابا کو منانے کے لیے وہ یہ سب کہہ رہے تھے. وَنَمِيرُ اور ہم غلہ لائیں گے. نمیر غلہ لانا ٹھیک ہے خوراک وغیرہ کی رسید یا کھانے کا سامان ادھر ادھر لے جانے کو ایر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا سامان یا کھانا وغیرہ یا کوئی بھی کھانے کی چیز اس کو ادھر ادھر لے جانے کو ہاں آئے گا نا میں بتا رہی ہوں اس کے معنی. تو اس میں کیا ہوگا وَنَمِيرُ اور ہم غلہ لائیں گے یہ کیا ہے مضارع. اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ اور ہم حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لائیں گے کیلا پیمانہ. بعیر ایک اونٹ زیادہ بعیر ایک اونٹ کا بعیر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے ذالکا یہ کیلو پیمانہ ہے یسیر بہت آسان یعنی جو اونٹ پر غلہ لے جایا جاتا ہے ادھر ادھر اس کے لیے بعیر لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کیا کہا
کہ آپ ہمیں بھیج دو, ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ہم غلہ بھی لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم پیمانہ بھی لے کر آئیں گے, اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. بہرحال انہوں نے اپنے باپ کو منا لیا. قالا, کہا, لن, ہرگز بھی نہیں, ارسلہ, میں بھیجوں گا, یعنی ابھی بھی نہیں مانے کہ بالکل بھی نہیں بھیجوں گا, کیونکہ انہوں نے پونجی بھی دکھا دی نا, اور کیا چاہیے ہمیں, اور کب سے منا رہے تھے, جب سے آئے تھے تبھی سے منا رہے تھے, پھر پونجی مل گئی, پھر بات کرنے گئے, پھر دوبارہ بات کرنے گئے, تو کیا کہا انہوں نے, ہرگز بھی نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ, یہاں تک کہ تونی, تم دو مجھے, موثقاً, پکا وعدہ, من اللہ, اللہ کا, یعنی جب تک اللہ کے نام سے پکا وعدہ نہیں کر دیتے تب تک میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. اب پتا تھا نا اللہ کا وعدہ, اللہ کے نام سے وعدہ کیا تھا, تو ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کا نام آ گیا بیچ میں, ہے نا, اور اللہ ہی حفاظت کرنے والے تھے. پھر بھائی بھی ڈرتے اپنا وعدہ توڑنے سے کہ نہیں, ہم اللہ کے نام پر وعدہ کر کے آئے, ہم نہیں, ظاہر ہے ایک نبی کے بیٹے تھے تو مسلمان ہی, پتا تھا, حالانکہ گناہ کرتے تھے لیکن تھے تو مسلمان ہی نا. لا تعتننی, تم ضرور لاؤ گے میرے پاس, شد آ گیا شدت کے لیے کہ ضرور لاؤ گے میرے پاس بھی ہی اسے, اللہ مگر یہ کہ یحاطہ, گھیر لیے جاؤ, احاطہ کیے جاؤ, احاطہ مطلب گھیر لیے جاؤ, مجھول ہے, بکم, تمہیں, فلما, پھر جب, آتوہ, انہوں نے دیا اسے, آتو, انہوں نے دیا اسے, موثقہم, پکا وعدہ اپنا, قالا, انہوں نے کہا, اللہ ہی, اس پر جو, نقولو, ہم کہتے ہیں, وکیل, نگہبان ہے, یعنی پکا وعدہ دے کر کیا کہا, اب اللہ ہی اس وعدے پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یعنی اب بالکل پکا وعدہ دے دیا. ایسا پکا وعدہ یونس علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر نہیں دیا تھا نا انہوں نے, جب یوسف علیہ السلام کو, اب انہوں نے اللہ کے نام کا, کیونکہ سچے تھے نا, اب کچھ تو کرنا نہیں تھا انہیں, تو بس اپنا غلہ ہی چاہیے تھا ان کو, اور کچھ پلاننگ نہیں تھی, سازش نہیں تھی, اس لیے اللہ کے نام کا پکا وعدہ بھی دے دیا. پھر کیا کہا, وقالا, اور اس نے کہا, یا بنیو, اے میرے بیٹو, لا تدخلو, نہیں تم داخل ہونا, من باب, دروازے سے, واحدن, ایک, ودخلو, اور داخل ہونا, من ابوابن, دروازوں سے, اوپر سنگولر, اس میں پہلے سنگولر آیا بعد میں پلورل آ گیا, یعنی باب کا پلورل کیا ہوتا ہے, ابواب, یعنی ایک دروازے سے مت داخل ہونا, ابواب, بہت سارے دروازوں سے داخل ہونا, متفرقتن, الگ الگ, مطلب جتنے دروازے ان کے الگ الگ داخل ہونا سارے دروازوں میں سے. وما, اور نہیں, اغنی, میں بچا سکتا, فائدہ دے سکتا, کام آ سکتا, غنی ہے نا, نہیں میں بچا سکتا تمہیں, من اللہ, اللہ سے, من شیئن, کچھ بھی, ان الحکم, نہیں ہے فیصلہ مگر, للہ, اللہ کے لیے, نہیں ہے حکم مگر اللہ کا, یا نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے, اسی پر توکل تو, میں نے بھروسہ کیا, علیہ, اور اسی پر, فلیتوکلی, تو چاہیے کہ بھروسہ کریں, متوکلون, بھروسہ کرنے والے. ایسا کیوں بولا یعقوب علیہ السلام نے, کیونکہ ایسا انہوں نے احتیاط کے طور پر کہا, کیونکہ ایک تو نبی تھے, کہیں نہ کہیں انہیں گڑبڑی لگ رہی تھی کہ کیوں بلا رہے ہیں بنیامین, اپنے چھوٹے بھائی کو ہی فورس کیوں کر رہے ہیں, ایک تو ان کو یہ گڑبڑی لگی. پھر ان کو ایک یہ تھا کہ میرے اتنے جوان لڑکے ہیں, ہٹے کٹے ماشاءاللہ, اور اتنے سارے جوان لڑکے دیکھ کر منہ سے اگر نکل جائے واؤ, وہی واؤ جو ہے نا وہ تیر کا کام کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی واؤ کیا ہو جاتی ہے, دوسرے کی واؤ ہو جاتی ہے, اور اس کی اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, ہاں, اس کی واٹ لگ جاتی ہے, صحیح بات, ٹھیک ہے نا, وہ واؤ دوسروں کی واٹ لگ جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, نظر سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا تھا, کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. تو نظر کے بارے میں بھی کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ نظر لگنا برحق ہے, یعنی یہ سچ ہے اور نظر لگتی ہے, اس لیے تو دعائیں سکھائی ہیں اتنی ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اونٹ کو بھی نظر لگ جاتی ہے نا تو وہ بے چین اور بلبلانے لگتا ہے, اس کی حالت عجیب سا باولا سا ہو جاتا تھا, اور پھر کیا ہوتا تھا, کہیں وہ مر نہ جائے اس لیے اس کا مالک اسے ذبح کر دیتا تھا. تو کیا ہوا, بد نظر اونٹ کو ہانڈی پہ پہنچا دیا اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے. اس لیے قبر کا مطلب یہ کہ نظر سے انسان مر بھی جاتا ہے. اور آگے آنے والے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نظر کے لگنے سے مریں گے, اور کسی بیماری سے اتنا نہیں مریں گے جتنا نظر لگنے سے مریں گے. اس لیے نظر کی دعائیں تو بالکل یاد کر لیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, ہر وقت ہر 5 وقت کی نماز کے بعد اپنے اوپر دم ضرور کیا کریں نظر کا. اور نظر میں نا سنت طریقے اختیار کریں, کوئی لال مرچ والا اور سفید کپڑے والا یہ چھوڑ دیں.
کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے، نہیں میں بتاتی ہوں ابھی، اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے نا دیکھا ایکچولی دو الگ الگ دکان سے مرچی منگائی، میں نے کچھ بھی نہیں پڑا اس میں، لال مرچی منگائی تھی ہے نا، اور دونوں کو جلائی، ایک میں سے دھواں نکلا ایک میں سے نہیں نکلا، میں نے کہا کتنی بیکار کی بات ہے، بس بدعت ہمیں شامل کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، خود کو میں نے کر کے دیکھا تھا یہ ایکسپیریمنٹ، اس لیے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اصل میں یہ کام کرتا ہے یا بس فالتو کی اڑائی ہوئی چیزیں ہیں، ویسے تو میں نہیں اتارتی تھی مرچوں سے، لیکن وہ نا کوالٹی کی بات ہوتی ہے، مرچوں کی کوالٹی، کسی میں دھواں نکلتا ہے کسی میں دھواں نہیں نکلتا، دھانس ہاں جو تیزی آتی ہے وہ مرچوں کی کوالٹی پر آتی ہے، جتنی تیز مرچ ہوتی ہے نا اتنی، آپ یہ دیکھو نا جب مرچ کا بھنگار کرتے ہیں تڑکا لگاتے ہیں تبھی بھی تو لگ جاتا ہے نا وہ ٹھنڈا سا جو دھانس لگ جاتی ہے، چٹنی بناتے ہیں اور جب ڈھکن ہٹاؤ اس کا تو جار کا تو ایک دم سے وہ لگتی ہے ہمیں، ہے نا، ہاں وہ ہوتی ایسے ہیں، تو آپ جو نا، اور جو سنت سے ثابت ہے نا صرف وہی کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو ویسے فائدہ نہیں ہوگا، اور سفید کپڑا لے کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے وہ سفید کپڑے سے نظر، ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، جب کسی پر نظر لگ جائے تو چاروں کل، سب سے پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نظر لگ گئی تھی تو دونوں کل تبھی آئے تھے، کل ناس اور کل فلق تبھی نازل ہوئے تھے نظر کی وجہ سے، تو آپ چاروں کل پڑھیں، ٹھیک ہے نا، نظر کی دعا آپ کو دی ہے نا کتاب ایاک نستعین، اس میں کیا ہے بچوں کے لیے بھی، جب حضرت حسن اور حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، ہاں انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامۃ من کل شر شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ والی دعا، ٹھیک ہے، کما اس لیے تھا کیونکہ وہ دو تھے، جیسے ابراہیم کو مجھے پڑھنی ہوتی ہے تو انی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شر شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے، یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی، ان کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اسی طرح جبریل امین آئے تھے، انہوں نے جھاڑا تھا بسم اللہ ارقیکہ کا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام سے میں جھاڑتا ہوں، یہ والی دعا ہے، اور اس دعا ایاک نستعین جو میں نے آپ کو بک دی ہوئی ہے نا، اس کے اندر باقاعدہ ہے سنت دعا، اور ساتھ میں آپ کو اس کی ریفرنس اور دلیل بھی ملے گی، پیچھے دیکھیے گا حدیث بھی پوری ملے گی اس دعاؤں کے ساتھ کہ کب اور کس موقع پر پڑھی گئی تھی۔ اسی طرح سنت طریقہ کیا ہے، جب کسی کو بہت سخت نظر لگ جاتی ہے، جیسے ایک صحابی کو نظر لگ گئی تھی، وہ نہا رہے تھے، ہے نا، دوسرے صحابی کے سامنے وہ غسل کر رہے تھے، غسل مطلب جیسے اوپر کا اتار دیتے ہیں، یہ نہیں برہانہ نہیں ہوئے تھے بالکل، جیسے ہم سوئمنگ وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے، تو انہوں نے کیا کہا، ان کو دیکھ کر ان کے منہ سے کیا نکلا کہ ایسی خوبصورت عورت بھی نہیں دیکھی جیسے وہ، مطلب اتنی خوبصورت عورت بھی نہیں ہوتی، اسی طریقے کے الفاظ تھے، مطلب اتنی اسکن ان کی چکنی تھی، ٹھیک ہے نا، الفاظ اس طریقے کے تھے، لیکن میں آپ کو پوری حدیث کے ساتھ بتاؤں گی جب آگے آئے گا، نہیں آیا بھی ہے شاید نظر کے بارے میں، آئے گا بھی تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ، پوری حدیث لکھی ہوئی ہے میری، تو اس پر کیا ہوا تھا، تو ان صحابی کی نظر لگ گئی اور وہ بالکل بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، ایسی نظر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کسی پہ شک ہے، تو انہوں نے ان صحابی کا نام لیا، تو کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کا پانی اور غسل کرو، غسل بھی کیسے پیچھے پانی ترا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بالکل ہی نہا دھو کر، ٹب میں کھڑے ہو کر اچھے سے پہلے پاک صاف ہو کے بعد میں ٹب میں کھڑے ہو کر غسل کا پانی، اور غسل کیسے، وضو کی طرح جیسے وضو کیا جاتا ہے ویسے ان کو کرا کر، اور وہ والا جو پانی تھا ان صحابی کے اوپر ڈالا تھا جن کو نظر لگ گئی تھی، تو اس سے کیا ہوا، اور دعا بھی پڑھتے گئے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور ناس بھی وہ پڑھتے رہتے تھے، اور اس طرح سے نظر اتاری تو ان کی نظر اتر چکی تھی، ٹھیک ہے، تو جو کے اوپر ڈالا تھا ظاہر ہے نا، جس کو نظر لگی تھی اس کو غسل دلوایا تھا، کس کے پانی سے، جس کی نظر لگ گئی تھی، ہاں جب پتہ نہیں چلتا، یہ تو تب کا ہے جب ہمیں پتہ ہے، لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے دعائیں ہیں، جو دعائیں ابھی بتائیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، یعنی بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی نظر لگ جاتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسا سلوک کرنے لگتا ہے۔ ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے گھروں میں ایک
لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر بد لگی ہوئی ہے. کبھی کبھار چہرے پہ کالے دھبے پڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نظر لگی ہوئی ہو. ضروری نہیں ہے کہ اسکن ڈیزیز ہو, مطلب وہ اسکن ڈیزیز جو ہے وہ نظر سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو نظر بہت کچھ کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضا و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی. آپ کو جو صبح شام کے اذکار سکھائے نا وہ اس لیے سکھائیں, صبح شام کے اذکار, اس میں آپ نظر بد بھی شامل کیجئے, ہے نا, اس سے آپ نظروں سے بھی بچیں گے. چلیے آگے چلتا ہے. وقالا, اور اس نے کہا, یا بنیا, اے میرے بیٹو, لا تدخلو, یہ تو ہو گیا. ولما, اور جب دخلو, وہ داخل ہوئے, من حیثو, جہاں سے امرہم, حکم دیا انہیں, ابوہم, ان کے والد نے. ماں نہیں کانا تھا کہ یغنی کام آتا عنہم, انہیں, من اللہ, اللہ سے, من شیئن, کچھ بھی, مگر حاجتن, ایک حاجت تھی, فی نفسی, دل میں, یعقوب علیہ السلام کے, قضاہا, اس نے پورا کیا اسے, وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, لذو علم, ضرور ہی علم والے تھے, لما, اس کے جو, علمناہ, سکھایا ہم نے اسے, ولیکن, اور لیکن, اکثر لوگ, لا یعلمون, نہیں علم رکھتے. یعنی اتنی پلاننگز کے بعد بھی پلاننگ فلاپ. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اپنی سیفٹی یا پریکاشن جو لینا چاہیے وہ نہیں لینا چاہیے. اس میں دوسرا پہلو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو, یعقوب علیہ السلام نے اپنی پلاننگز کر لی, یعنی یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا, بعد میں کیا کہا, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. لیکن اس سے کیا, ہمیں ساری پریکاشن کرنی چاہیے, اس کے بعد اللہ پر چھوڑنا چاہیے. اگر ہمیں اس وقت حالات برے نظر آئے اور یہ سوچے کہ میں نے دعائیں پڑھی ہیں, اتنی ساری دعائیں پڑھ دی اور یہ کرا وہ کرا, پھر میرے ساتھ یہ مصیبت آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر دیں اور آگے آسانی دے دیں. جیسے استخارہ کیا, شادی کر دی, پتہ چلا بہو یا دولہا بہت برا ملا, جو بھی ملا پیئر بہت برا ملا, اور استخارہ, اب ہمیں لگ رہا ہے کہ استخارہ کر کے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, کہ اس سے پھر کیا فرق, یہ تو الٹا ہی ہو گیا. بتاؤ, ہم نے استخارہ کر کے شادی کری, دلہن اتنی بری نکلی, ایسی نکلی ویسی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہے ہیں اور آگے آپ کو, آپ نہیں دیکھ رہے آپ کو آگے کیا بھلائی ہے. ہو سکتا ہے کسی اور بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس سے یہ کم تھی لیکن ہمیں یہی مصیبت لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ والی آتی تب پتہ چلتا ہے اس سے بہتر تو یہی تھا. یہ ہوتا ہے نا, اس سے بہتر تو یہی تھا. جب دو مشکل میں سے ایک مشکل چننی پڑی تو کون سی مشکل چنتے ہیں ہم, آسان والی تھوڑی. تو کیا کہتے ہیں, اس سے بہتر تو یہی ہے. تو ہمیں نہیں, اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا, اس لیے ہر حال میں بھروسہ کس پر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پر. یعقوب علیہ السلام نے پوری پریکاشن لی, اس کے بعد اللہ پر چھوڑا. اللہ کو یا یوسف علیہ السلام سے ملانا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی, ہے نا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو پھر کیسے ملاتے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اور آگے کی سوچ رکھا تھا. اس وقت وقتی طور پر یہ دکھ تھا, لیکن بعد میں یہ خوشیوں میں بدل گیا اور پھر ترقی ہوئی, دن دگنی اور رات چوگنی والی ترقی, ہے نا. پھر اتنا زیادہ انہوں نے ترقی کی. ولما, اور جب دخلو, داخل ہوئے, علی یوسف, یوسف پر, آوا, اس نے جگہ دی, الیہ, اپنے پاس, آخاہو, اپنے بھائی کو. قالا, اس نے کہا, انی, بے شک میں, انا, میں ہی, اخوکا, تیرا بھائی ہوں. فلا, تو نہیں, تب تئس, تو رنج کر, غم کر, رنج, غم, تکلیف. ٹھیک ہے, کس سے بنا یہ, با, واو, سین سے, بوس, یعنی تکلیف, رنج اور غم. اس وجہ سے جو تھے وہ یعملون, عمل کرتے, یعنی اکیلے میں, جب وہ اکیلے میں ملے, بنیامین, سارے بھائی آ گئے بنیامین کو لے کر, بڑا خوش ہوئے. اس وقت تو اپنے جذبات پر انہوں نے کنٹرول کرا, لیکن بعد میں اکیلے میں, کیونکہ مہمان نوازی کے لیے بھی روکا ہوا تھا یوسف علیہ السلام نے انہیں, تو روکا. اکیلے میں انہوں نے کیا بتا دیا, میں ہی تمہارا بھائی ہوں. وہ سمجھ گئے کیا تم یوسف ہو, یعنی تم یوسف ہو. تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی تمہارا بھائی ہوں, اور جو یہ سب کر رہے ہیں اس پر غم مت کرو, اس پر پریشان مت ہو. پھر انہوں نے ساری باتیں بتائی ہوں گی کہ ایسے ایسے میں تمہارے پاس روکوں گا اور ایسی پلاننگ کروں گا, تو تم میرا ساتھ دینا. ان کے بھائی کو بھی ان کے پاس روکنا تھا, ظاہر ہے نا, اتنے دن بعد, سالوں بعد ملے تھے, تو ان کے بھائی کو بھی ان کے پاس روکنا تھا. ہاں, اپنے گھر والوں کو بھی بلانا تھا. اب اسی وجہ سے انہوں نے روکا, کیونکہ ویسے تو نہیں آتے یعقوب علیہ السلام, لیکن اپنے بچوں کے لیے آتے, ہے نا. روکنا تھا, ٹھکانہ بھی دینا تھا. پھر کیا ہوا, آبا کہتے ہیں کسی کو پناہ دینا یا ٹھکانہ دینا.
پھر کیا ہوا؟ فلما پھر جب جہازہم انہوں نے تیار کر دیا انہیں، جہازہ سامان تیار کر کے دیا انہیں، ٹھیک ہے، بھی جہازہم ان کا سامان، جعلا تو رکھ دیا، سقایتا پیالہ، سقایا پیالہ، فی رحلن سامان میں، اخی ہی اپنے بھائی کے، ثم پھر اذنا پکارا، مؤذن ایک پکارنے والے نے، ایتوہل ایرو اے قافلے والو، ایر کس کو کہا گیا؟ قافلے کو، قافلے والو، ٹھیک ہے نا. اور ایر کا سیارہ اور ایر دونوں ہی قافلہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سیارہ کہتے ہیں عام قافلے کو، اور ایر کہتے ہیں وہ قافلہ جو اناج یا غلہ لے کر جائے، اس کے لیے ایر لفظ کا استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اے قافلے والو بے شک تم لسارقون ضرور ہی چور ہو. یعنی ان کے سامان میں کس کا پیالہ رکھوا دیا؟ یوسف علیہ السلام کا، قیمتی تھا، چھوٹا موٹا پیالہ نہیں تھا وہ. پھر کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا پھر وہ متوجہ ہوئے، اقبال سے بنا، اقبال کہتے ہیں واپس آنے کو، متوجہ ہونا، ٹھیک ہے. تو وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ماذا کیا چیز، تفقدونی تم گم پاتے ہو، تفقدونی فقد سے بنا ہے، یعنی گم ہونا، کھو جانا. کون سی چیز تم گم پاتے ہو، یعنی کون سی چیز کھو گئی. یعنی جب انہوں نے الزام لگایا نا قافلے والوں تم میں سے کوئی چور ہے، ایک دم سارا قافلہ رک گیا، کیا کھو گیا ہے؟ قالو انہوں نے کہا، نفقدو ہم گم پاتے ہیں، سوا پیمانہ پیالہ، سوا کس کو کہتے ہیں؟ پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا بنا ہو، اس کو کہتے ہیں سوا، چاندی یا سونے کا جو پیالہ بنا ہو، پانی پینے کا برتن. سقالہ ہر پیالے کے لیے سقالہ آتا ہے، لیکن کیا گم ہوا تھا؟ سوا وہ جو چاندی یا سونے کا تھا. اگر وہ کانچ کا ہوتا تو کیا آتا؟ قدحہ، لکڑی کا ہوتا تو اس، چمڑے کا ہوتا تو علبن، مٹی کا ہوتا تو مرکن، ٹھیک ہے نا. یہ الگ الگ پیالے کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ سونے یا چاندی کا، تو اس لیے سوا. انہوں نے کہا کیا گم پاتے ہو تم برتن، الملکی بادشاہ کا، ولیمن اس کے لیے جو جا لائے بھی اسے، حملن بوجھ ہے، بعیر ایک اونٹ کا، وانا اور میں بھی اس کا زعیم ضامن ہوں. یعنی جو یہ میسج دے رہا تھا اس نے کیا کہا؟ بادشاہ کا پیالہ کھو گیا اور جو بھی اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ ایکسٹرا غلہ دیا جائے گا. اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا؟ قیمتی کیا تھا؟ غلہ. ایک اونٹ ایکسٹرا غلہ، اونٹ نہیں غلہ امپورٹنٹ تھا، کھانے پینے کا سامان. تو ان کو یہ کیا تھا؟ انعام کی رقم کیا رکھی؟ جو بھی لے کر آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ ایک اونٹ. اب یہاں پر حمل آیا ہے. حمل اور حمل کیا فرق ہے دونوں میں؟ حمل ہاں میم لام دونوں ہی حمل سے بنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حمل وہ بوجھ جو اٹھانے میں بہت مشکل ہو، جو اٹھایا نہ جائے، جیسے ہاں. اور حمل وہ بوجھ جس کو اٹھانا آسان ہو، جیسے پریگنینسی میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ آسان ہوتا ہے اٹھانے کے لیے، جیسے پیٹ کا بچہ اور درخت کا پھل، یہ حمل کہلاتے ہیں. اسی طرح حمل وہ بوجھ جو اٹھانے میں مشکل ہو، اتنا زیادہ کہ اٹھایا نہ جائے، کیونکہ اونٹ ہی اٹھا سکتا ہے، انسان نہیں اٹھا سکتا تھا وہ غلہ، ٹھیک ہے نا، اس کو اٹھانا مشکل. اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ حمل ہے یہاں پر. اسے حملن بوجھ ہے، بعیر ایک اونٹ کا، وانا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں دلواؤں گا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، لے کر آؤ کوئی. قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد در حقیقت، علمتم تم نے جان لیا، ما جینا نہیں ہم لائے، لنفسدا نہیں ہم آئے، لائے نہیں ہوگا، ہم یہاں پر کیا ہوگا؟ جینا، بھی نہیں لگ رہا نا آگے حرف جر، نہیں ہم آئے کہ ہم فساد کریں زمین میں، اور نہیں ہیں ہم سارقین چوری کرنے والے. سرقہ سے بنا ہے، سارق فاعل ہے. کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کو پتا ہے آپ نے ہماری مہمان نوازی کر کے دی، آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسے کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے کیوں ہمیں روکا؟ ہم نے چوری نہیں کی. یہ سب وہ ہیلے بہانے کرنے لگے. انہوں نے کہا، فما تو کیا بدلہ ہے اس کا اگر ہو تم جھوٹے، یعنی اگر تم جھوٹے نکل گئے تو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے. یہ کس نے کہا؟ جو اعلان کر رہا تھا، مؤذن، کہ اچھا ٹھیک ہے اگر چوری کی ہو، یہ بھی آتے روایتوں میں یوسف علیہ السلام کی، ٹھیک ہے اگر جس نے چوری کی ہو تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے.
تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جزاؤہ، بدلہ اس کا وہ ہے جو وجیدہ پایا گیا فی رحلہ، رحل اس کے سامان میں، فہوا تو وہی جزاؤہ اس کا بدلہ ہے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. اب کیا؟ چور کی سزا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھی کہ وہ 1 سال تک غلام بن کر رہے گا مالک کا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا سزا تھی چور کی؟ اب تو شریعت میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. اس وقت شریعت میں کیا سزا تھی کہ جس نے چوری کی وہ 1 سال جس کی چوری ہوئی اس کا غلام بن کر رہے گا، اس طرح. ٹھیک ہے. لیکن مصر کے قانون کے مطابق کیا تھا کہ چور کو مار ڈالا جائے، یعنی چور کا قتل کر دیا جائے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا، مصر اس وقت تو مصر میں تھے، کہ مصر کے قانون کے اکارڈنگ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ اگر کسی نے جو چوری کی ہو تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ انہی کے منہ سے کہلوایا. انہوں نے کہا آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے گا 1 سال کا. ٹھیک ہے، یہی سزا ہوگی. پھر کیا؟ چلو سب سامان جو ہیں وہ، ہاں چلو سب جو ہے اپنا شفٹ کرو، نہیں چیکنگ کرنی شروع کرو. اب کیا ہوا؟ سب کچھ ان کے ہی منہ سے کہلوایا یوسف علیہ السلام نے. فبدأ، تو اس نے شروع کر دیا. بدا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بار کرنے کو. اب پہلی یعنی شروع کر دیا، اسٹارٹنگ سے شروع کر دیا. بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے تھیلوں کو. ویا سے بنائے، ویا اسی سے دیکھو آگے ویا آ رہا ہے، اسی سے یہ کیا ہے؟ بِأَوْعِيَتِهِمْ، تھیلا یا برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے. جیسے وہ ہوتی ہے نا خرجی کہتے ہیں، جو اونٹوں کے اس پہ لٹکی ہوتی ہے جس میں سامان، بورے جو ہوتے ہیں، ہاں وہ. تو انہوں نے شروع کیا ان کے تھیلوں کے، قبلہ پہلے، ویا تھیلا، اخیہ اپنے بھائیوں کا، ان کے بھائیوں کا، اپنے بھائیوں کا. یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ سب کے تھیلے چیکنگ کی جائے گی. سب سے پہلے ان کے بھائیوں کے تھیلے چیکنگ ہوئے، یعنی سگے بھائی سے پہلے. یعنی سب سے پہلے بنیامین کا نہیں چیک ہوا، ان کا چیک ہوا. ثم پھر استخرجہا، اس نے نکال لیا اسے. استخرجہ، اخرجہ نکالنا. اس نے نکال لیا اسے من ویائی تھیلے سے، اخیہ اپنے بھائی کے. اسی طرح کدنا ہم نے چال چلی یوسف کے لیے، نہیں تھے وہ لیاخذا کہ وہ پکڑ سکیں، اخاہو اپنے بھائی کو، فی الدین دین میں. کس کے؟ الملکی بادشاہ کے دین میں. یعنی بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. یہ تو میں نے چال چلی جس سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے اس وقت. اللہ مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، نرفعو ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم نشاء چاہتے ہیں، وفوقا اوپر، کلی ہر، ذی علم علم والے کے، علیم ایک علم والا ہے. ہر علم والے کے اوپر کیا ہے؟ ایک علم والا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا کہ ان کے بھائی کے تھیلے میں سے ان کو پیارا مل گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ یہ چال انہوں نے نہیں، ہم نے چلی تھی؟ نعوذ باللہ کوئی یوسف علیہ السلام کو یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھو کیا سازشیں کی ہیں. کوئی جس کا دماغ الٹا چلتا ہو، جس کو سنک ہو، وہ تو یوسف علیہ السلام کو الزام لگا کہ نا دیکھو وہ ایسی ایسی پلاننگ کرتے تھے، وہ تو ایسے کام کرتے تھے. اپنے بھائی کو بتاؤ چوری کا الزام پھر لگوا دیا، خود ہی پیالہ رکھوایا. لیکن یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. کچھ یوسف علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کو ملانا تھا، سب کو مصر میں شفٹ کرنا تھا. وہیں سے پھر بنی اسرائیل پھیل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں سے تھا. تو یہ سب کس کے اکارڈنگ ہو رہا تھا؟ کس کے حکم کے؟ اللہ تعالیٰ کے. اس لیے نعوذ باللہ کوئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ انہوں نے ایسا کرا. یہ سوچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ برا خیال شیطان ڈال سکتا ہے. کچھ نہیں پتا، اگر کوئی کسی کے پاس یہی ہوتا ہے، اگر استاد نہ ہو نا، کوئی سمپل پڑھتا چلا جائے تو وہ کہے گا بتاؤ یہ تو ایسی پلاننگ کرتے تھے، یہ ہمارا دین. شیطان تو کچھ بھی ڈال سکتا ہے، شیطان دشمن ہے نا انسان کا. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ قرآن سے دور بھاگیں، اور مسلمان بھی دور بھاگتے ہیں. مسلمان بھی اس کے اندر ایسی ایسی آیتیں نکال کر لے آتے ہیں کہ کیا جواب دیں اس کا. ٹھیک ہے، تو ان سے کیا کہنا، دیکھو آگے کیا آئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، یہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کو روکنا تھا. یہ سب وحی کے ذریعے ہو رہا تھا، کوئی اپنی من پسند، اپنے من گڑک کام نہیں کر رہا تھا یوسف علیہ السلام نے. قالو انہوں نے کہا، این یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، فقد تو در حقیقت، سرقہ چوری کی تھی، اخن اس کے بھائی نے، لہو اس کے، من قبل اس سے پہلے، فاسرھا تو چھپا لیا اس بات کو، اسرا اس نے چھپا لیا، سرہ سے تو اسرہ ہے، اس نے چھپا لیا اس کو، یوسف نے، فی نفسی ہی اپنے دل میں، ولم اور نہیں، یبدیہا اسے ظاہر کیا اس نے، لہم ان کے لیے،
قالا کہا تم شرن برے ہو مکانن مقام میں اور اللہ واللہ عالم اور اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تصفون تم بیان کرتے ہو. یعنی انہوں نے کیا کہا کتنی جلدی, اچھا اس نے چوری کی, بنیامین نے ایک دم الزام کیا لگا دیا, اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر اس نے چوری کی ہے, ان کا بھائی بھی چوری کیا کرتا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے کب چوری کی؟ الزام لگایا تھا ان کے بھائیوں نے. یہ بات یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لی اور کیا کہا, اب سوچو کیسا لگ رہا ہوگا, کہنا چاہ رہے ہوں گے لیکن کہہ نہیں پا رہے اس وقت کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کو چور کہہ رہے ہیں, کیا اس کے بھائی نے بھی چوری کیا. ان کو کیا پتا آگے ان کا بھائی کھڑا ہوا ہے, ورنہ تو نہیں بولتے وہ ایسی باتیں. تو ان کے بھائی نے بھی چوری کی ہے اس سے پہلے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات چھپا لی کہ تم کتنے برے ہو, کتنے برے کام کرتے ہو تم, ہے نا, یہ بات اپنے دل میں چھپا لی انہوں نے. جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر بھی چوری کا الزام لگایا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پھپھو کے پاس رہتے تھے تو پھپھو کی کوئی چیز, بعض روایتوں میں آتا ہے پائل یا کوئی ایسی قیمتی چیز رکھ کر یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دی, اور جب وہ گھر آئے تو وہ ان کی پھپھو وغیرہ ڈھونڈتی ہوئی آئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے سامان میں ملی. اس طرح یوسف علیہ السلام کو 1 سال اور اپنے پھپھو کے یہاں رہنا پڑا, کیونکہ جو چوری کرتا ہے وہ 1 سال اسی کے پاس رہے گا نا جو چوری. تو یہ مطلب ایسی الگ الگ روایتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آتا ہے, یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پھپھو کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی, مطلب تفسیر القرآن میں آپ کو یہ ملے گا اولاد نہیں تھی, اور یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے, انہیں بہت محبوب تھے بچپن میں. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے پلاننگ کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اور رہیں, کیونکہ بہت چھوٹے تھے جب والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو باپ نے ان کو ان کے بہن کے پاس چھوڑ دیا. تو اتنے خوبصورت تھے, اتنے اٹریکٹیو تھے, آپ سوچو کہ ساری خوبصورتی تو بچپن میں بھی کتنے خوبصورت ہوں گے, ہمیں تو نارمل بچے اتنے خوبصورت لگتے ہیں, وہ کتنے خوبصورت ہوں گے, ہے نا. تو وہ چاہتی تھی کہ اور رہے, تو اس طرح انہوں نے ایسی پلاننگ کری. بہرحال تو جو بھی تھا چوری کا الزام بچپن میں بھی ان کے اوپر لگا تھا. تو اس سے کیا انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے تو بچپن میں بھی کی تھی. قالو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز, اے عزیز, بے شک اس کا باپ, شیخن بوڑھا ہے, کبیرن بہت بڑا ہے, فخذ تو لے لو, احدنا ہم میں سے کسی کو, مکانہ اس کی جگہ, بے شک ہم نراکا ہم دیکھتے ہیں آپ کو, من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. یعنی کیا کہا کہ بہت بوڑھے ہیں, اچھا ایسا کرو, ان کے باپ بہت بوڑھے ہیں, آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لو, کم سے کم انہیں چھوڑ دو. تو اس پر کیا کہا ہوگا یوسف علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, کہ ناخذہ ہم پکڑیں, اللہ مگر اس کو, وجدنا پایا ہم نے, متاعن سامان اپنا, اندہ اس کے پاس, بے شک ہم تب لظالمون ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر ہم نے چور کے علاوہ کسی اور کو پکڑا تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے, یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی اور, سزا تو اسی کو ملے گی جس نے چوری کی ہوگی. ہو گیا.